बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे घर का एक बूढ़ा नौकर बरसों से सर्वेंट क्वार्टर में अकेला रहता था। न किसी से ज़्यादा बात करता था और ना ही कभी अपने माजी का जिक्र करता था। एक दिन अचानक उसकी मौत हो गई तो मैं उसका कमरा खाली करवाने पहुंचा। चारपाई के नीचे एक पुराना ब्रीफकेस नज़र आया। मैंने खोला तो अंदर करोड़ों की जायदाद के कागजात, चंद पुरानी तस्वीरें और एक DNA रिपोर्ट थी। जैसे ही मेरी नज़र रिपोर्ट पर पड़ी मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो नौकर हमारे घर में करीम चाचा पिछले 30 सालों से काम करते थे और घर के सभी लोग उन्हें करीम चाचा ही कहते थे। हालांकि वो हमारे खून के रिश्तेदार नहीं समझे जाते थे, बल्कि हमारे लिए वो घर के एक पुराने नौकर थे जो न जाने कब से हमारे साथ रह रहे थे। मैंने जब से होश संभाला था करीम चाचा को उसी घर में काम करते देखा था। सुबह सबसे पहले वो उठते और घर के दरवाजे खोलते और फिर अम्मी के कहने पर बाजार से सौदा लेकर आते। कभी गाड़ी साफ करते, कभी घर के छोटे मोटे काम करते, और अगर घर में किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो सबसे पहले करीम चाचा ही को ही आवाज़ दी जाती। अम्मी अक्सर कहती थी, करीम तुम भी अब आराम कर लिया करो, तुम्हारी उम्र भी हो गई है। वो हमेशा हंसकर जवाब देते, बीबी जी आराम करने के लिए ही तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, अभी तो काम करने का वक्त है। अम्मी उन्हें डांट कर कहती, तुम्हें हर वक्त काम की पड़ी रहती है। तो वो मुस्कुराकर कहते, काम न करूँगा तो वक्त कैसे गुजरेगा बीबी जी। मुझे उनकी ये बात हमेशा अजीब लगती थी, क्योंकि हमारे घर में किसी ने कभी उनसे ये नहीं पूछा था कि वो आखिर इतने सालों से अकेले क्यों रह रहे हैं, उनका अपना घर क्यों नहीं है, उनके बीवी बच्चे कहाँ हैं और वो हर साल ईद पर भी कहीं क्यों नहीं जाते। वो हमारे घर के पिछले हिस्से में बने एक छोटे से सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे। वहाँ एक चारपाई, एक पुरानी अलमारी और चंद ज़रूरी चीज़ों के अलावा कुछ नहीं था। मैं कभी कभार उनके कमरे के पास से गुजरता तो देखता कि वो चारपाई पर बैठे किसी पुराने कागज़ को देख रहे हैं, लेकिन मुझे देखते ही वो कागज़ फ़ौरन तय करके रख देते। एक दिन मैंने हंसते हुए पूछ भी लिया था कि चाचा आप रोज़ रोज़ ये कागज़ में क्या देखते हैं। उन्होंने मेरी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बस बेटा पुरानी चीज़ें हैं, कभी कभी इंसान पुरानी चीज़ें देखकर अपने आप को याद करता है। मैंने ज़्यादा सवाल नहीं किया, क्योंकि वो कभी अपने बारे में बात करना पसंद नहीं करते थे। मेरे वालिद का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था। उस वक्त मैं बहुत छोटा था, इसलिए मुझे उनकी ज़्यादा यादें भी नहीं आती थी। घर में अम्मी ही मेरी सबसे बड़ी सहारा थी। मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद एक अच्छी कंपनी में नौकरी करने लगा था। अम्मी हमेशा कहती, बेटा अब तुम्हारी नौकरी लग गई है तो बस अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो। मैं हंसकर कहता, अम्मी मुस्तकबिल तो तब बनेगा जब आप मुझे शादी की इजाज़त देंगी। अम्मी फ़ौरन कहती, पहले अपने पैरों पर अच्छी तरह खड़े हो जाओ, फिर शादी की भी सोचेंगे। मैं भी उनकी बात मान लेता था, मगर मेरे दिल में पहले ही एक लड़की थी। उसका नाम हीरा था और वो मेरी यूनिवर्सिटी की क्लास फेलो रह चुकी थी। हमारी दोस्ती पढ़ाई के दौरान हुई थी और वक्त के साथ मुझे खुद भी एहसास नहीं हुआ कि वो कब मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन गई। एक शाम मैं दफ्तर से वापस आया तो अम्मी ने मुझे खाने के लिए बुलाया। मैंने कहा, अम्मी आज बहुत थका हुआ हूँ, पहले चाय दे दें। अम्मी ने कहा, चाय भी मिल जाएगी, लेकिन पहले ये बताओ आज फिर देर क्यों हुई। मैंने हंसकर कहा, काम ज़्यादा था। अम्मी मुझे गौर से देखने लगी, फिर बोली, काम ज़्यादा था या किसी से मिलने गए थे। मैं एकदम खामोश हो गया। अम्मी मुस्कुराकर बोली, माँ से क्या छुपाते हो। मैंने नज़रें झुकाकर कहा, अम्मी अगर आपसे मैं एक बात कहूँ तो आप नाराज़ तो नहीं होंगी। अम्मी ने कहा, पहले बात तो करो, फिर देखती हैं नाराज़ होना है या नहीं। मैंने हिम्मत करके कहा, मुझे एक लड़की पसंद है। अम्मी कुछ देर खामोश रहीं, फिर मुस्कुरा दी। उन्होंने कहा, मुझे पहले ही अंदाज़ा था। मैं हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगा। अम्मी ने कहा, तुम जब भी मोबाइल हाथ में लेकर बैठते हो तो तुम्हारे चेहरे पर जो मुस्कुराहट आती है वो सिर्फ दोस्तों के मैसेज से नहीं आती। मैं भी हंस पड़ा और कहा, तो फिर आप क्या चाहती हैं अम्मी। अम्मी ने कहा, अगर लड़की अच्छी है और तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। यह सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सबसे बड़ी परेशानी ख़त्म हो गई हो। मैंने फ़ौरन हीरा को फ़ोन किया और उसे बताया कि अम्मी राज़ी हो गई हैं। हीरा की आवाज़ में भी खुशी साफ महसूस हो रही थी। उसने कहा, फिर मेरी अम्मी से कब मिलवाने आ रहे हो। मैंने कहा, जल्दी। हम दोनों ने कभी कोई गलत कदम नहीं उठाया था। हम चाहते थे कि बाइज्जत से घर वालों के ज़रिए आगे बढ़े। अगले दिन मैंने अम्मी को हीरा के घर का पता दिया और अम्मी ने खुद उसकी वालदा से बात करने का फ़ैसला कर लिया। इस दौरान घर में करीम चाचा अपनी मामूल की ज़िंदगी में मसरूफ़ थे। वो मेरे दफ्तर जाने से पहले मेरे लिए नाश्ता तैयार कर देते और कहते थे, बेटा वक्त पर खाना खाया करो। मैं हंसकर कहता, चाचा अब आप भी मुझे अम्मी की तरह समझाने लगे हैं। वो कहते थे, तुम मेरे बेटे जैसे हो, तुम्हें ना समझाऊं तो किसको समझाऊं। मैं उनकी बात सुनकर मुस्कुरा देता, मगर मुझे क्या मालूम था कि ये खामोश और सादा इंसान मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़े राज से जुड़ा हुआ था। उस वक्त तो वो मेरे लिए सिर्फ हमारे घर का पुराना नौकर था जो 30 साल से हमारे घर में काम कर रहा था और जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि इसके दिल में इतने सालों से एक ऐसा राज दफा है जो एक दिन हमारे पूरे ख़ानदान की हकीकत बदल देगा। हीरा के घर रिश्ता लेकर जाने की बात तय हुई तो अम्मी ने अगले ही हफ्ते अपनी एक करीबी रिश्तेदार को साथ लिया और दोबारा हीरा के घर चली गई।
میں گھر پر بیٹھا بے چینی سے ان کے آنے کے واپس آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ نہ جانے ہیرا کی امی کیا کہے گی۔ اگر انہوں نے انکار کر دیا تو میں امی کو کیا جواب دوں گا۔ شام کے قریب امی واپس آئی تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں فوراً ان کے پاس گیا اور پوچھا، امی کیا ہوا، آپ اتنی خوش کیوں ہیں؟ امی نے ہنس کر کہا، تمہاری شادی پکی سمجھو۔ میں خوشی سے امی کے گلے لگ گیا۔ امی نے مجھے پیچھے کرتے ہوئے کہا، اب بس شادی کی تیاری کرو اور اپنی ہونے والی بیوی کو زیادہ سر پر مت چڑھانا۔ میں نے ہنس کر کہا، امی یہ کام تو آپ نے پہلے ہی کر دیا۔ امی بھی ہنسنے لگی۔ اس دن گھر میں کافی عرصے بعد اتنی خوشی تھی۔ میں نے فوراً ہیرا کو فون کیا تو وہ بھی خوش تھی۔ اس نے کہا، تمہیں پتہ ہے میری امی نے تمہاری بہت تعریف کی ہے۔ میں نے کہا، میری امی نے بھی تمہیں پسند کر لیا ہے، اب دونوں ماؤں کو خوش رکھنا ہمارے ذمے ہے۔ ہماری باتیں چل رہی تھی کہ اچانک کریم چچا دروازے کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے مجھے فون پر مسکراتے دیکھا تو رک گئے اور بولے، بیٹا لگتا ہے آج کوئی بڑی خوشی کی خبر ہے۔ میں نے شرارت سے کہا، چاچا میری شادی ہونے والی ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے بالکل خاموش ہو گئے، پھر مسکرا کر بولے، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے بیٹا۔ ان کی آواز میں عجیب سی کیفیت تھی، مگر میں اس وقت اپنی خوشی میں اتنا مصروف تھا کہ میں نے اس بات پر غور نہیں کیا۔ اگلے دن میں دفتر گیا تو میرے دوست حمزہ نے مجھے دیکھتے ہی کہا، جناب آج تو چہرہ کچھ زیادہ ہی چمک رہا ہے۔ میں نے کہا، بس شادی ہونے والی ہے۔ وہ فوراً میرے پاس آ کر بولا، تو پھر پارٹی کب دے رہے ہو؟ میں نے ہنس کر کہا، شادی کے بعد۔ وہ بولا، نہیں پہلے پارٹی پھر شادی۔ ہم دونوں کافی دیر تک مذاق کرتے رہے۔ دفتر کا کام بھی آج مجھے پہلے سے آسان لگ رہا تھا کیونکہ میرے ذہن میں ہر وقت ہیرا ہی تھی۔ دوپہر کو امی کا فون آیا تو انہوں نے کہا، بیٹا شام کو جلدی گھر آ جانا، کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا، گھر آؤ گی تو بتاؤں گی۔ میں شام کو جلدی گھر پہنچا تو امی نے بتایا کہ ہیرا کے گھر والے شادی کی تاریخ طے کرنے کے لیے اگلے اتوار کو آ رہے ہیں۔ میں نے خوشی سے کہا، امی آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ امی بولی، تمہیں بتا دیتی تو تم آج دفتر بھی نہ جاتے۔ میں نے ہنس کر کہا، یہ بھی صحیح ہے۔ ان دنوں گھر میں شادی کی باتیں شروع ہو گئی تھی۔ کبھی امی کپڑوں کی بات کرتی، کبھی گھر کی صفائی اور کبھی رشتہ داروں کو بلانے کا ذکر ہوتا۔ کریم چاچا بھی پہلے سے زیادہ کام میں مصروف نظر آتے تھے۔ ایک دن امی نے انہیں کہا، کریم تم اوپر والے اسٹور کی صفائی کر دو، وہاں بہت سامان پڑا ہے۔ وہ خاموشی سے وہاں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد میں بھی اوپر گیا تو دیکھا وہ ایک پرانے صندوق کو صاف کر رہے تھے۔ میں نے کہا، چاچا یہ صندوق اتنا پرانا ہے، اسے پھینک کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے فوراً صندوق بند کر دیا اور بولے، نہیں بیٹا یہ چیزیں پھینکنے والی نہیں ہیں۔ میں نے ہنس کر کہا، اس میں ایسا کیا رکھا ہے؟ وہ میری طرف دیکھ کر بولے، کچھ یادیں ہیں بیٹا۔ میں نے مذاق میں کہا، آپ کے پاس تو ہر چیز کے جواب میں یادیں ہی ہوتی ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرائے مگر اس بار ان کی آنکھوں میں نمی صاف دکھائی دی۔ میں کچھ پوچھتا اس سے پہلے وہ صندوق اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے گئے۔ شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں مگر اسی دوران میری اپنی زندگی میں ایک پریشانی آ گئی۔ دفتر میں جس منصوبے پر میں کئی مہینوں سے کام کر رہا تھا اس میں ایک بڑی غلطی نکل آئی۔ میرے سینئر نے مجھے اپنے کمرے میں بلا کر کہا، اگر تم نے یہ مسئلہ 2 دن میں حل نہ کیا تو کمپنی کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ میں سارا دن اسی کام میں لگا رہا۔ رات کو جب گھر پہنچا تو امی نے پوچھا، کیا ہوا، اتنے پریشان کیوں ہو؟ میں نے انہیں ساری بات بتائی تو وہ بولی، بیٹا پریشان نہ ہو، محنت کرو، اللہ بہتر کرے گا۔ اسی وقت کریم چاچا میرے لیے چائے لے آئے۔ انہوں نے کپ میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، بیٹا مشکل وقت میں گھبرانا نہیں چاہیے، آدمی جتنا گھبراتا ہے مسئلہ اتنا ہی بڑا لگتا ہے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، چاچا آپ نے زندگی میں بہت مشکلیں دیکھی ہیں کیا؟ وہ چند لمحے خاموش رہے پھر بولے، ہر انسان کی زندگی میں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جنہیں وہ کسی کو نہیں بتا سکتا۔ میں نے پوچھا، آپ کی زندگی میں بھی ایسی کوئی بات ہے؟ وہ مسکرا کر بولے، ہر کسی کی زندگی میں ہوتی ہیں بیٹا۔ میں نے مزید سوال نہیں کیا۔ 2 دن بعد دفتر کا مسئلہ حل ہو گیا اور مجھے سب کی طرف سے تعریف ملی۔ میں نے گھر آ کر سب سے پہلے امی کو بتایا۔ امی نے خوش ہو کر دعا دی۔ کریم چاچا بھی پاس کھڑے تھے، انہوں نے کہا، مجھے معلوم تھا تم کر لو گے۔ میں نے مذاق میں کہا، چاچا آپ کو کیسے معلوم تھا؟ وہ بولے، کیونکہ تمہارے اندر اپنے باپ کا خون ہے۔ یہ سن کر میں ایک دم خاموش ہو گیا کیونکہ مجھے اپنے والد کی زیادہ یادیں نہیں تھی۔ میں نے پوچھا، آپ میرے ابو کو کیسے جانتے ہیں؟ کریم چاچا کے چہرے کا رنگ ایک دم بدل گیا۔ انہوں نے نظریں جھکا لی اور کہا، بیٹا وہ بہت اچھے آدمی تھے، میں نے 30 سال یہاں گزارے ہیں، اتنا تو پتہ ہی ہے۔ بس اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ میں نے انہیں جاتا دیکھتا رہا اور میرے ذہن میں پہلی بار یہ سوال اٹھا کہ آخر کریم چاچا میرے والد کے بارے میں اتنا کیسا جانتے ہیں۔ میں نے اسی وقت امی سے پوچھنے کا سوچا مگر پھر رک گیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ ابو کا ذکر امی کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ میرے والد کے انتقال کے بعد امی نے اکیلے ہی مجھے پالا تھا اور میں کبھی نہیں چاہتا تھا کہ ان کے پرانے زخم دوبارہ تازہ ہوں، اس لیے میں نے وہ سوال دل میں ہی رکھ لیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ جس آدمی کو میں 30 سال سے اپنے گھر کا ایک معمولی نوکر سمجھ رہا تھا وہ میرے خاندان کے ماضی کا ایک ایسا حصہ تھا جس کے بارے میں خود میری ماں بھی کچھ نہیں جانتی تھی۔ چند دن بعد ہیرا اپنی امی کے ساتھ ہمارے گھر آئی۔ امی نے دونوں کو بہت خوشی سے خوش آمدید کہا۔ گھر میں شادی کی باتیں ہونے لگی۔ میں بھی کافی خوش تھا۔ ہیرا نے مجھے دیکھ کر مسکرا کر کہا، اب تو تمہیں مجھ سے بات کرنے کا بہانہ بھی نہیں چاہیے کیونکہ اب تو سب کو پتہ ہے۔ میں نے کہا، پہلے تو چھپ کر بات کرتے تھے، اب سب کے سامنے بھی کر سکتے ہیں۔
सब हंसने लगे। करीम चाचा भी दूर खड़े ये सब देख रहे थे। हीरा की अम्मी ने उनसे पानी लाने को कहा तो वो फौरन पानी ले आए। जाते जाते उन्होंने हीरा को देखा और चंद लम्हों के लिए बिल्कुल रुक गए, फिर फौरन नजरें झुकाकर वहां से चले गए। हीरा ने हैरानी से पूछा, ये कौन है? अम्मी ने सादा अंदाज में कहा, करीम है, हमारे पुराने नौकर है, 30 साल से हमारे साथ है। हीरा ने बस इतना कहा, अच्छा, और फिर हमारी बातों में मसरूफ हो गई। उस दिन सब कुछ खुशगवार था, लेकिन मुझे बार बार करीम चाचा का वो बदलता हुआ चेहरा याद आ रहा था। मेरे वालिद का जिक्र हो या शादी की बात हो या हीरा को देखना हो, वो हर बार कुछ ऐसे रद्द-ए-अमल देते थे जैसे इन सब चीज़ों के साथ उनका कोई पुराना ताल्लुक हो। अगली सुबह मैं मामूल के मुताबिक जल्दी उठ गया था, क्योंकि आज मुझे ऑफिस भी जाना था और अम्मी ने भी कहा था कि शाम को उनके साथ कुछ रिश्तेदारों के घर जाना है। मैं नाश्ता करके बाहर आया तो करीम चाचा सेहन में झाड़ू दे रहे थे। हमारे घर में वो पिछले 30 साल से काम कर रहे थे और घर का तकरीबन हर काम उन्हें याद था। मैंने उन्हें देखा तो कहा, चाचा आप ये छोड़ दे, कोई और कर लेगा, आपकी उम्र भी अब काफ़ी हो गई है। वो मुस्कुराकर बोले, बेटा जब तक हाथ पांव चल रहे हैं मुझे काम करने दो, खाली बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा, आप हर वक्त काम करते रहते हैं, कभी आराम भी कर लिया करें। वो हंसकर बोले, आराम करने से मुझे इतना सुकून नहीं मिलता जितना काम करने से मिलता है। उनकी ये बात सुनकर मैं भी मुस्कुरा दिया, मगर न जाने क्यों उनकी बात मेरे दिल में उतर गई थी। मैं अंदर जाने लगा तो चचा ने मुझे आवाज़ दी और बोले, बेटा ज़रा ये बताओ, आज तुम शाम को घर पर होगे या बाहर जाओगे? मैंने कहा, क्यों चाचा, कोई काम है क्या? वो कुछ लम्हे खामोश रहे, फिर बोले, नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। मैंने कहा, शाम को शायद दोस्तों के साथ निकल जाऊंगा, क्योंकि काम भी ख़त्म करना है और फिर एक ज़रूरी मुलाकात भी है। चाचा ने मेरी तरफ देखा और बोले, अच्छा बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मैंने उनकी बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया और अंदर चला गया। उस वक्त मुझे क्या मालूम था कि एक मामूली सी बात भी आगे चल कर मेरे लिए बहुत अहम बनने वाली है। ऑफिस पहुंचा तो मेरे दोस्त हमजा पहले ही मेरी मेज़ के पास खड़ा था। मुझे देखते ही बोला, जनाब आज बड़ी देर कर दी। मैंने हंसकर कहा, देर कहाँ हुई है, अभी तो वक्त भी नहीं हुआ। वो बोला, तुम्हारे लिए वक्त नहीं हुआ होगा, मेरे लिए तो 10 मिनट से इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने कहा, अच्छा बताओ क्या काम है? वो फ़ौरन बोला, पहले चाय पिलाओ फिर बताता हूँ। मैंने कहा, तुम्हें हर वक्त मुफ्त की चाय ही क्यों याद रहती है? वो हंसकर बोला, क्योंकि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और अच्छे दोस्तों का यही काम होता है। हम दोनों कैंटीन की तरफ चले गए। चाय पीते हुए हमजा ने मुझे बताया कि कंपनी में अगले महीने एक नए मंसूबे पर काम शुरू होने वाला है और शायद मुझे उसकी जिम्मेदारी मिल जाए। मैंने खुश होकर कहा, यह तो अच्छी बात है। वो बोला, अच्छी बात तो है, लेकिन इसके लिए तुम्हें काफ़ी मेहनत करना पड़ेगी। मैंने कहा, मेहनत से मुझे कोई कभी मसला नहीं रहा। अगले दिन दफ्तर पहुंचा तो सुबह से ही काफ़ी काम था, क्योंकि महीने के आखिर में हमारी कंपनी के हिसाब किताब की रिपोर्ट तैयार होनी थी और उसकी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। मैं अपने काम में मसरूफ़ था कि हमजा फ़ाइल उठाए मेरे कमरे में आ गया और बोला, यार आज तो तुम्हें फुर्सत नहीं मिलनी। मैंने फ़ाइल उसके हाथ से लेते हुए कहा, बस तुम ये काम मुकम्मल कर दो, बाकी मैं देख लूँगा। वह कुर्सी पर बैठते हुए बोला, तुम शादी के बाद भी इसी तरह काम में डूबे रहोगे या कभी अपनी बीवी को भी वक्त दोगे? मैंने हंसकर कहा, पहले शादी होने दो, फिर तुम्हें भी पता चल जाएगा कि असल इम्तिहान क्या होता है। हमजा हंसने लगा और कुछ देर बाद अपने काम में लग गया। दोपहर के करीब अम्मी का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, बेटा आज घर आते हो या दवा लेते आना। मैंने पूछा, किसकी दवा? तो वो बोली, मेरी नहीं, तुम्हारे करीम चाचा की तबीयत सुबह से कुछ ख़राब है। वो कह रहे हैं मामूली सा सरदर्द है, मगर मुझे उनका चेहरा देखकर ठीक नहीं लग रहा था। मैंने फ़ौरन कहा, अम्मी उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएं। अम्मी ने कहा, वो मान ही नहीं रहे, तुम आकर खुद समझाना। मैंने फ़ोन रख दिया, मगर उसके बाद मेरा दिल दफ्तर में नहीं लग रहा था। शाम को घर पहुंचा तो करीम चाचा अपने क्वार्टर के बाहर बैठे थे। उनके हाथ में पुरानी सी तस्बीह थी और वो खामोशी से उसे पढ़ रहे थे। मैंने करीब जाकर पूछा, चाचा तबीयत कैसी है? उन्होंने फ़ौरन मुस्कुराकर कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैंने उनके माथे पर हाथ रखा तो वाकई उन्हें हल्का सा बुखार था। मैंने कहा, आप डॉक्टर के पास चले। उन्होंने साफ इनकार कर दिया और बोले, 2 दिन आराम कर लूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। मैंने सख्त लहजे में कहा, आप हमेशा यही करते हैं, अपनी तबीयत को मामूली समझते हैं, फिर अम्मी को परेशान करते हैं। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए और बोले, अच्छा बाबा, तुम्हारी बात मान लेता हूँ, मगर आज नहीं कल चलेंगे। मैं उनके पास बैठ गया और पूछने लगा, चाचा आपको इस घर में रहते हुए कितने साल हो गए हैं? उन्होंने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, बहुत साल हो गए। बेटा अब तो मुझे दिन भी याद नहीं रहते। मैंने हंसकर कहा, 30 साल से ज़्यादा तो हो गए होंगे ना? उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, हाँ शायद 30 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। मैंने कहा, आपने कभी अपने गाँव जाने का नहीं सोचा? उन्होंने तस्वीर रोक दी और चंद लम्हे खामोश रहे, फिर बोले, मेरा गाँव अब कहाँ रहा बेटा, जो लोग अपने हों अगर वही साथ ना दें तो जगह भी अपनी नहीं रहती। मैं उनकी बात समझ न सका, इसलिए मैंने मजीद सवाल नहीं किया। रात को खाने के बाद मैं अपने कमरे में बैठा काम कर रहा था कि बाहर से अम्मी की आवाज़ आई। वो करीम चाचा से कह रही थी कि आप कुछ दिन आराम कर लें और घर के काम की फिक्र न करें, मगर वो कह रहे थे कि जब तक मेरे हाथ पांव चल रहे हैं मैं काम करता रहूँगा। मैं दरवाजे तक आया तो देखा वो अम्मी के सामने खड़े थे और उनके हाथ में घर की चाबियों का गुच्छा था।
امی نے کہا اپنی ساری عمر اس گھر کے لیے کام کی ہے، اب اپنی صحت کا بھی خیال رکھے۔ کریم چاچا نے بس اتنا کہا۔ بی بی صاحبہ یہ گھر میرے لیے صرف کام کی جگہ نہیں۔ پھر وہ خاموش ہو گئے اور مجھے ان کی یہ بات عجیب لگی۔ میں نے پوچھا چاچا آپ اس گھر کو اتنا اپنا کیوں سمجھتے ہیں؟ وہ میری طرف دیکھ کر ہنس دیے اور بولے بیٹا انسان جہاں اپنی زندگی گزار دے وہ جگہ اسے اپنی لگنے لگتی ہے۔ اگلے دن میں دفتر جانے لگا تو کریم چاچا دروازے کے پاس کھڑے تھے۔ میں نے کہا چاچا آج آپ ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں گے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ جائیں گے۔ میں گاڑی میں بیٹھنے ہی والا تھا کہ انہوں نے مجھے آواز دی بیٹا ایک بات کہوں؟ میں رک گیا تو وہ بولے اپنی امی کا ہمیشہ خیال رکھنا، وہ تمہارے سوا اکیلی ہو جائیں گی۔ میں نے ہنس کر کہا چاچا آپ آج کل عجیب باتیں کرتے ہیں، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی اور آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے میری بات کا جواب نہیں دیا، بس مسکرا کر سر جھکا دیا۔ میں دفتر چلا گیا لیکن ان کا چہرہ بار بار میرے ذہن میں آ رہا تھا۔ مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ کریم چاچا کے دل میں کوئی ایسی بات ضرور تھی جسے وہ ہم سب سے چھپا رہے تھے، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ راز صرف ان کی زندگی سے نہیں بلکہ ہمارے پورے خاندان سے جڑا ہوا تھا، اور اس راز کا وقت ابھی بہت دور تھا۔ کریم چاچا کی طبیعت اگلے 2 دن میں بہتر ہونے کی بجائے مزید خراب ہو گئی تھی، مگر وہ پھر بھی کسی کو اپنی تکلیف بتانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ میں دفتر جانے سے پہلے ان کے پاس گیا تو وہ چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے اور ان کے چہرے پر کمزوری صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے کہا چاچا اب آپ کو میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانا ہی ہوگا، آج میں آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گا۔ انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر دوبارہ چارپائی پر بیٹھ گئے اور بولے بیٹا شاید عمر ہو گئی ہے اس لیے جسم ساتھ نہیں دے رہا۔ میں نے فوراً کہا ایسی باتیں مت کرے، آپ کو صرف بخار ہے، علاج ہو جائے گا تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ میری بات سن کر انہوں نے مسکرانے کی کوشش کی مگر ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ میں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد کہا کہ کمزوری بہت زیادہ ہے اور خون کے کچھ ٹیسٹ کروانے ہوں گے۔ میں نے فوراً ٹیسٹ کروانے کی حامی بھر لی مگر کریم چاچا بار بار کہتے رہے کہ اتنے پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ نے ساری عمر ہمارے لیے کام کیا، اگر آپ پر کچھ خرچ کر رہا ہوں تو یہ کوئی احسان نہیں ہے۔ وہ میری طرف دیکھتے رہے پھر آہستہ سے بولے بیٹا تمہاری یہ باتیں سن کر دل کو سکون ملتا ہے۔ میں ان کی بات کا مطلب نہ سمجھ سکا اور انہیں واپس گھر لے آیا۔ گھر آتے ہی امی نے ان کے لیے علیحدہ سے کھانا بنایا مگر انہوں نے 2 نوالوں کے بعد ہی پلیٹ ایک طرف کر دی۔ امی نے ڈانٹتے ہوئے کہا آپ کچھ کھائیں گے نہیں تو دوا کیسے لیں گے؟ وہ بولے بی بی صاحبہ دل نہیں چاہ رہا۔ امی نے کہا دل چاہے نہ چاہے دوا کے لیے کھانا تو پڑے گا۔ اسی دوران میری شادی کی تیاریوں میں بھی تیزی آ گئی تھی۔ امی گھر کی چیزیں دیکھ رہی تھی اور میں دفتر سے واپس آ کر ان کے کام میں ہاتھ بٹاتا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ امی سامان کی فہرست بنا رہی تھی۔ میں نے پوچھا اتنی چیزیں کیوں لکھ رہی ہیں؟ تو وہ بولی بیٹا شادی زندگی میں ایک بار ہوتی ہے، میں چاہتی ہوں سب کچھ اچھے سے ہو۔ میں نے ہنس کر کہا امی آپ بس دعا کرے باقی سب خود اچھا ہو جائے گا۔ وہ مسکرا کر بولی میری دعا تو تمہارے ساتھ ہے ہمیشہ سے۔ کریم چاچا بھی دور بیٹھے ہماری باتیں سن رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا چاچا آپ کو میری شادی کی تیاری کیسے لگ رہی ہے؟ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتے رہے پھر بولے بہت خوشی ہے بیٹا، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ میں نے کہا آپ شادی میں میرے ساتھ رہیں گے نا؟ وہ فوراً بولے میں تمہاری خوشی کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ میں نے مذاق میں کہا پھر آپ کو سب سے زیادہ کام کرنا پڑے گا۔ وہ ہنس دیے اور بولے جتنے دن سانس ہے اتنے دن کام بھی ہے۔ میں نے ان کی بات ہنسی میں اڑا دی۔ رات کو میں اپنے کمرے میں تھا کہ اچانک کریم چاچا کے کوارٹر سے کھانسی کی آواز آنے لگی۔ میں پانی لے کر وہاں پہنچا تو وہ جاگ رہے تھے اور ان کے ہاتھ میں ایک پرانا لفافہ تھا۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے وہ لفافہ فوراً اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ میں نے پوچھا چاچا یہ کیا ہے؟ وہ بولے کچھ نہیں بیٹا پرانے کاغذات ہیں۔ میں نے دوبارہ پوچھنا چاہا مگر انہوں نے بات بدل دی اور کہا تم اپنی شادی کی فکر کرو، میری فکر نہ کرو۔ میں وہاں سے واپس آ گیا لیکن پہلی بار مجھے ان کے اس لفافے نے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اگلی صبح میں دفتر جانے لگا تو کریم چاچا نے مجھے دور سے آواز دی۔ میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا بیٹا اگر کبھی تمہیں میرے بارے میں کوئی پرانی بات پتہ چلے تو مجھے برا مت سمجھنا۔ میں نے حیرت سے پوچھا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ مسکرا کر بولے کچھ نہیں بس ایسے ہی دل کی بات تھی۔ میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا چاچا آپ ہمارے اپنے ہیں، آپ کے بارے میں کوئی کچھ بھی کہے گا تو میں آپ کی بات سنوں گا۔ وہ میری طرف دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ اس دن میں دفتر چلا گیا مگر ان کا جملہ میرے ذہن میں گھومتا رہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک معمولی سی بات پر وہ اتنے پریشان کیوں ہیں۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ان کے پاس چھپا ہوا وہ پرانا لفافہ ہماری زندگی کی سب سے بڑے راز کی پہلی نشانی تھا، اور ابھی ہمیں اس راز کا ذرا سا بھی اندازہ نہیں تھا۔ شادی کا آخر دن آ ہی گیا تھا۔ گھر میں صبح سے ہی خوشی کا ماحول تھا اور امی کبھی میرے کپڑے دیکھتی تو کبھی مہمانوں کی فکر کرتی۔ میں خود بھی بہت خوش تھا مگر دل میں ایک بات بار بار آ رہی تھی کہ کریم چاچا کی طبیعت کیسی ہے۔ کچھ دن پہلے وہ اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ مجھے ڈر لگنے لگا تھا، لیکن پچھلے چند دنوں سے ان کی طبیعت کافی بہتر تھی۔ صبح میں ان کے کوارٹر کے پاس گیا تو وہ خود ہی کپڑے ترتیب دے رہے تھے۔ میں نے کہا چاچا آپ آرام کریں، آج آپ کو کوئی کام نہیں کرنا۔ وہ مسکرا کر بولے آج تو میں تمہیں دلہا بنتا دیکھوں گا، پھر کام کیسے نہ کروں؟ میں نے ہنس کر کہا بس آج آپ میری طرف سے بالکل کام نہیں کریں گے۔ وہ بولے اچھا بیٹا آج تمہاری بات مان لیتا ہوں۔
شام کو بارات روانہ ہوئی تو کریم چاچا بھی ہمارے ساتھ تھے۔ وہ بار بار میرے پاس آ کر دیکھتے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ حمزہ نے انہیں دیکھ کر مذاق میں کہا، چاچا آج تو آپ دولہے سے بھی زیادہ مصروف ہیں۔ وہ ہنس کر بولے، یہ بچہ میرے سامنے بڑا ہوا، آج اس کا دن ہے، میں کیسے پیچھے رہ جاؤں؟ ان کی بات سن کر میرے دل میں عجیب سی خوشی ہوئی۔ مجھے واقعی محسوس ہوتا تھا کہ وہ ہمارے گھر کے ملازم نہیں بلکہ ہمارے خاندان کا حصہ ہے۔ شادی کی تقریب اچھے سے گزر گئی۔ ہیرا بھی بہت خوش تھی اور امی تو اسے دیکھ دیکھ کر دعائیں دے رہی تھی۔ واپسی پر میں نے کریم چاچا کو ایک طرف خاموش کھڑے دیکھا۔ میں ان کے پاس گیا اور پوچھا، چاچا آپ اتنے خاموش کیوں ہیں؟ وہ مسکرا کر بولے، خوشی کے موقع پر کبھی کبھی انسان کو پرانی باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ میں نے پوچھا، کون سی پرانی باتیں؟ انہوں نے فوراً جواب دیا، بس بیٹا، وقت کی باتیں ہیں، تم نہیں سمجھو گے۔ میں نے زیادہ اصرار نہیں کیا۔ شادی کے بعد چند دن میں گھر کے معمول میں واپس آ گیا۔ ہیرا بھی ہمارے گھر میں سب کے ساتھ گھل مل گئی تھی۔ ایک دن وہ کریم چاچا کے لیے چائے لے کر ان کے کوارٹر تک گئی۔ واپس آئی تو اس نے مجھ سے کہا، تمہارے کریم چاچا بہت عجیب انسان ہے۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ بولی، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے گھر والے کہاں ہیں تو وہ فوراً خاموش ہو گئے اور بات بدل دی۔ میں نے کہا، ان کے بارے میں زیادہ سوال نہ کرنا، ہیرا وہ بہت کم بولتے ہیں۔ ہیرا نے سر ہلا دیا، مگر اس کی بات نے میرے ذہن میں بھی ایک سوال چھوڑ دیا کہ آخر کریم چاچا کا اپنا خاندان تھا کہاں؟ کچھ دن بعد ان کی طبیعت دوبارہ خراب ہونے لگی۔ اس بار انہیں تیز بخار تھا اور جسم میں اتنی کمزوری تھی کہ وہ چارپائی سے اٹھ بھی نہیں پا رہے تھے۔ میں فوراً ڈاکٹر کو لے آیا۔ ڈاکٹر نے دوا دی اور آرام کا کہا۔ میں نے ان سے کہا، چچا آپ آج کام چھوڑ دیں۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولے، بیٹا مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، بس ایک وعدہ کرو۔ میں نے پوچھا، کیسا وعدہ؟ انہوں نے کہا، ہمیشہ اپنی امی کا خیال رکھنا اور کبھی اپنے پڑوسیوں سے ایسا سوال مت کرنا جس کا جواب سن کر کسی کا دل ٹوٹ جائے۔ میں ان کی بات سن کر حیران رہ گیا، مگر انہوں نے آنکھیں بند کر لی۔ رات کو میں ہیرا کے ساتھ بیٹھا تھا تو اس نے پوچھا، کیا ہوا، تم اتنے پریشان کیوں؟ میں نے اسے کریم چاچا کی طبیعت کے بارے میں بتایا تو وہ بولی، اللہ انہیں صحت دے، لیکن مجھے لگتا ہے وہ اپنے دل میں بہت کچھ چھپائے بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، مگر سمجھ نہیں آتی کہ وہ ہم سے کیا چھپا رہے ہیں۔ ہیرا نے کہا، شاید کبھی وقت آنے پر خود بتا دیں گے۔ میں نے بھی یہی سوچ کر بات ختم کر دی۔ اگلے چند دن کریم چاچا کی طبیعت کو بھی بہتر ہوتی اور کبھی اچانک خراب ہو جاتی۔ میں نے ان سے کئی بار کہا کہ کسی اچھے اسپتال میں مکمل علاج کرواتے ہیں، مگر وہ ہر بار یہی کہتے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ایک دن میں ان کے کوارٹر میں دوا رکھنے گیا تو وہ سو رہے تھے۔ میں نے دوا میز پر رکھی اور واپس آنے لگا تو میری نظر ان کے تکیے کے نیچے رکھی اسی پرانے لفافے پر پڑی جسے وہ پہلے بھی مجھ سے چھپا چکے تھے۔ میں چند لمحے وہیں کھڑا رہا، مگر پھر یہ سوچا کہ ان کی ذاتی چیز ہے اور مجھے اسے دیکھنے کا کوئی حق نہیں۔ میں واپس آ گیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ چند دن بعد ایک بریف کیس ہماری زندگی کا سب سے بڑا راز سامنے لانے والا تھا، اور تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اسی رات میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ آپ کریم چاچا کی بہت فکر کرتے ہیں۔ میں نے کہا، انہوں نے ہمارے گھر کے لیے پوری زندگی لگا دی ہے، میں انہیں اکیلا کیسے چھوڑ دوں؟ وہ بولی، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ اتنے سالوں سے یہاں کیوں رہ رہے ہیں؟ میں نے کہا، نہیں، کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں، بس ہمارے لیے وہ ہمیشہ سے گھر کے فرد جیسے رہے ہیں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، شاید ان کی بھی کوئی ایسی کہانی ہو جس کے بارے میں ہم کچھ جانتے نہیں۔ میں نے ہنس کر کہا، ہر انسان کی کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے، مگر کریم چاچا اپنی باتیں کسی کو نہیں بتاتے۔ کچھ دن تک ان کی طبیعت کبھی بہتر ہوتی اور کبھی اچانک خراب ہو جاتی۔ پھر ایک رات مجھے ان کے کوارٹر سے آواز آئی۔ میں فوراً وہاں پہنچا تو کریم چاچا چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے اور سانس لینے میں انہیں بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ میں نے انہیں سہارا دیا اور امی کو آواز دی۔ امی بھی دوڑتی ہوئی آ گئی۔ ہم انہیں فوراً ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے کافی کوشش کی مگر ان کی حالت بہت خراب تھی۔ میں ساری رات ہسپتال میں ان کے پاس بیٹھا رہا۔ صبح کے قریب انہوں نے آنکھیں کھولی اور مجھے اپنے قریب بلایا۔ میں ان کے پاس جھک گیا۔ وہ بہت مشکل سے بولے، بیٹا اگر کبھی میرے کوارٹر میں جاؤ تو میری کچھ چیزیں سنبھال کر رکھ لینا۔ میں نے فوراً کہا، چاچا آپ خود میرے ساتھ گھر چلیں گے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے میری بات سن کر آنکھیں بند کر لی اور بس اتنا کہا، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ میں نے ڈاکٹر سے دوبارہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ یہ سنتے ہی میرے دل پر جیسے بوجھ پڑ گیا۔ میں نے امی کو فون کیا اور بتایا کہ چچا کی حالت بہت خراب ہے۔ امی بھی روتی ہوئی ہسپتال پہنچ گئی۔ وہ کریم چچا کے پاس بیٹھ کر کہنے لگی، بھائی آپ نے ہمارے گھر کے لیے بہت کچھ کیا ہے، اللہ آپ کو صحت دے۔ کریم چچا نے شاید ان کی آواز سن لی تھی کیونکہ انہوں نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور امی کی طرف دیکھا مگر کچھ نہ کہہ سکے۔ اگلی صبح ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ کریم چچا اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ میں یہ بات سن کر کچھ دیر تک بالکل خاموش رہا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص 30 سال سے ہمارے گھر کا حصہ تھا وہ اچانک ہم سب کو چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ امی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میری بیوی بھی انہیں دیکھ کر رو رہی تھی۔ میں نے کریم چچا کا آخری چہرہ آخری بار دیکھا تو دل میں عجیب سا احساس پیدا ہوا جیسے وہ جاتے جاتے بھی مجھ سے کوئی بات کہنا چاہتے تھے مگر میں سمجھ نہ سکا۔ پھر ہم نے ان کی تدفین کر دی مگر میرے دل کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ میں بار بار ان کے آخری الفاظ یاد کر رہا تھا کہ میرے کوارٹر میں جا کر میری کچھ چیزیں سنبھال کر رکھ لینا۔
کریم چچا کو گئے ہوئے کئی دن گزر چکے تھے، مگر گھر میں اب بھی ان کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ امی اکثر کھانا بناتے ہوئے اچانک رک جاتی اور کہتی کہ کریم کو تو یہ سالن بہت پسند تھا، پھر خود ہی خاموش ہو جاتی۔ میں بھی کئی بار سرونٹ کوارٹر کے پاس سے گزرتا تو قدم خود بخود رک جاتے۔ دروازہ بند تھا اور اندر وہ چارپائی بھی پڑی تھی جس پر کریم چچا شام کے وقت بیٹھا کرتے تھے۔ ہیرا نے ایک دن مجھے پریشان دیکھا تو میرے پاس آ کر بولی، تم اتنے خاموش کیوں ہو آج کل؟ میں نے کہا بس کریم چچا یاد آ جاتے، ایسا لگتا ہے جیسے گھر کا ایک اپنا آدمی چلا گیا۔ ہیرا نے آہستہ سے کہا، وہ واقعی اپنے ہی تھے، تبھی تو ان کے جانے کے بعد اتنا خالی خالی لگ رہا ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تمہیں پتہ ہے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک نوکر ہمارے گھر والوں کے اتنا قریب ہو سکتا ہے۔ ہیرا نے مسکرا کر کہا، رشتے خون سے نہیں دل سے بھی بنتے ہیں۔ میں نے اپنی نوکری دوبارہ شروع کر دی، مگر کام میں دل نہیں لگتا تھا۔ ایک دن دفتر میں میرا دوست حمزہ میرے پاس آیا اور بولا، یار تم آج کل بالکل بدل گئے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا، کچھ نہیں، بس گھر کے حالات کی وجہ سے ذہن پریشان ہے۔ وہ ہنس کر بولا، شادی کے بعد آدمی کو گھر کی فکر تو ہونی ہی ہوتی ہے۔ میں بھی ہنس دیا اور کہا، بات صرف شادی کی نہیں ہے، کریم چچا کی موت نے مجھے اندر سے ہلا دیا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، تمہیں ان کی کوئی چیز ملی ہے کیا؟ میں نے فوراً اس کی طرف دیکھا اور کہا، نہیں، کیوں؟ وہ بولا، بس ایسے ہی پوچھ رہا تھا، کیونکہ اتنے سال کسی کے ساتھ رہنے کے بعد اس کی چیزیں بھی یادیں بن جاتی ہیں۔ اسی رات امی نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ الماری کے پاس کھڑی تھی اور ان کے ہاتھ میں ایک پرانی چابی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بولی، بیٹا یہ چابی کریم چچا نے مجھے اپنی موت سے کچھ دن پہلے دی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، انہوں نے آپ کو کیوں دی تھی؟ امی نے کہا، مجھے خود نہیں معلوم، بس کہہ رہے تھے کہ ابھی سے سنبھال کر رکھ لیں اور جب وقت آئے گا تو بیٹے کو دے دینا۔ میں نے چابی ہاتھ میں لیتے وہ پوچھا، انہوں نے اور کچھ کہا تھا؟ امی نے نفی میں سر ہلایا۔ میں کافی دیر اس چابی کو دیکھتا رہا۔ میرے دل میں عجیب سا سوال اٹھ رہا تھا کہ آخر ایسی کون سی چیز تھی جو کریم چچا میرے لیے چھوڑ گئے تھے۔ میں نے اگلے دن گھر کے پرانے اسٹور کی صفائی شروع کر دی۔ امی نے کہا تھا کہ وہاں بہت سا پرانا سامان پڑا ہے اور اب گھر میں جگہ بھی کم ہو رہی ہے۔ ہیرا بھی میرے ساتھ تھی۔ ہم پرانے ڈبے نکال رہے تھے کہ اچانک ایک صندوق سامنے آ گیا۔ میں نے اسے کھولا تو اس میں کچھ پرانی تصویریں اور چند کاغذات رکھے تھے۔ ہیرا نے ایک تصویر اٹھا کر کہا، یہ تو آپ کے دادا کی تصویر ہے نا؟ میں نے تصویر ہاتھ میں لے لی اور کہا، ہاں یہ تو بہت پرانی تصویر ہے۔ اسی تصویر کے پیچھے ایک چھوٹی سی تحریر لکھی ہوئی تھی، مگر اتنی پرانی تھی کہ پوری طرح سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا تو صرف ایک لفظ صاف دکھائی دیا، کریم۔ میرے ہاتھ رک گئے۔ ہیرا نے پوچھا، کیا ہوا؟ میں نے فوراً تصویر واپس رکھ دی اور کہا، کچھ نہیں، شاید کوئی پرانی بات ہوگی۔ اسی وقت باہر سے امی کی آواز آئی کہ تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا، پرانا سامان نکال رہے ہیں۔ امی نے اندر آ کر صندوق دیکھا تو ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے فوراً وہ تصویر میرے ہاتھ سے لے لی اور بولی، اسے واپس رکھ دو۔ میں نے حیرت سے پوچھا، امی آپ اتنی گھبرا کیوں گئی ہیں؟ انہوں نے کہا، کچھ نہیں، بس بیٹا پرانی چیزیں ہیں، انہیں رہنے دو۔ میں نے کہا، لیکن اس تصویر کے پیچھے کریم چچا کا نام لکھا ہے۔ امی کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بولی، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں، مگر میں نے اس وقت مزید سوال نہیں کیا۔ رات کو ہیرا نے مجھ سے کہا، تمہیں نہیں لگتا کہ امی کو کریم چچا کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ میں نے کہا، مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، لیکن وہ بتانا نہیں چاہتی۔ ہیرا نے کہا، تو پھر تمہیں آرام سے پوچھنا چاہیے۔ میں نے کہا، ابھی نہیں، شاید وقت آنے پر سب کچھ خود سامنے آ جائے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ وقت ہماری سوچ سے بھی زیادہ قریب آ چکا تھا۔ اگلے دن میں دفتر سے واپس آیا تو امی میرے کمرے میں بیٹھی تھی۔ انہوں نے کہا، بیٹا مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہیں، پھر بولی، کریم کے کوارٹر کی صفائی ابھی تک نہیں ہوئی۔ میں نے کہا، تو کل کروا لیتے ہیں۔ امی نے کہا، نہیں بیٹا، تم خود جا کر دیکھا، وہاں شاید ان کی کوئی ضروری چیز رہ گئی ہو۔ میں نے فوراً کہا، ٹھیک ہے، میں ابھی جاتا ہوں۔ میں کوارٹر کی طرف چلا گیا۔ دروازہ کھولا تو اندر سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے کریم چچا چھوڑ کر گئے تھے۔ چارپائی کی ایک طرف ان کی پرانی چادر رکھی ہوئی تھی اور ایک چھوٹا سا کپڑوں کا تھیلا بھی پڑا تھا۔ میں نے تھیلا اٹھایا تو اس میں صرف 2 جوڑے کپڑے تھے۔ میں نے انہیں ایک طرف رکھا اور واپس مڑا ہی تھا کہ میری نظر دیوار پر لگی ایک پرانی کیل پر پڑی جہاں کریم چچا اکثر اپنی ٹوپی لٹکایا کرتے تھے۔ مجھے اچانک ان کی وہ بات یاد آ گئی کہ بیٹا، ہر انسان کے جانے کے بعد اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے، کبھی یادیں اور کبھی کوئی ایسی بات جو بہت دیر سے سمجھ آتی ہے۔ میں کچھ لمحے وہیں کھڑا رہا، پھر دروازہ بند کر کے واپس آ گیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اگلے دن اسی کوارٹر میں رکھا ہوا وہ پرانا بریف کیس میری زندگی بدلنے والا تھا۔ اس کے اندر موجود کاغذات صرف کریم چچا کے نہیں بلکہ میرے اپنے خاندان کی ایسی حقیقت سامنے لانے والے تھے جس کا مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا۔ اس دن تو میں پوری صفائی نہیں کر سکا، مگر ایک دن میں نے سوچا کہ چچا کا کوارٹر اب خالی کر ہی دینا چاہیے۔ میں ان کی چیزیں ترتیب دینے کے لیے اندر گیا تو ان کی پرانی چارپائی کے نیچے ایک بریف کیس پڑا نظر آیا۔ میں نے اسے باہر نکالا اور جب کھولا تو میرے ہاتھ وہیں رک گئے۔ اندر کئی فائلیں اور جائیداد کے کاغذات موجود تھے۔ میں نے ایک ایک کاغذ دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ کروڑوں روپے کی جائیداد ہے۔ میں حیران ہو کر امی کے پاس گیا اور انہیں ساری بات بتائی۔ امی بھی میرے ساتھ کوارٹر میں آ گئی۔
انہوں نے ایک کاغذ ہاتھ میں لیا اور حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ بیٹا یہ سب کریم کے پاس کہاں سے آیا؟ میں نے کہا امی مجھے بھی نہیں معلوم، شاید ہمیں یہ بریف کیس ہی وہ راز بتائے گا جو چچا نے 30 سال تک اپنے سینے میں چھپا کر رکھا تھا۔ میں نے بریف کیس دوبارہ کھولا تو ایک سفید لفافہ بھی نظر آیا جس پر میرا نام لکھا تھا۔ لفافہ دیکھتے ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اسے کھولا تو اندر ایک خط تھا۔ خط کے شروع میں ہی لکھا تھا میرے پیارے بھتیجے کے نام۔ میں چند لمحوں تک اس جملے کو دیکھتا رہا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے امی کی طرف دیکھا تو وہ بھی حیران تھی۔ میں نے خط پڑھنا شروع کیا۔ اس میں لکھا تھا کہ اگر یہ خط تمہارے ہاتھ میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں دنیا سے جا چکا ہوں۔ شاید اب وہ وقت آ گیا ہے جب تمہیں اپنے خاندان کی وہ حقیقت معلوم ہونی چاہیے۔ میں کریم ہوں لیکن صرف اس گھر کا پرانا نوکر نہیں، میں تمہارے والد کا چھوٹا بھائی ہوں، میں تمہارا چچا ہوں۔ یہ پڑھتے ہی میرے ہاتھ سے خط تقریباً چھوٹ گیا۔ امی نے فوراً پوچھا کیا ہوا؟ میں نے انہیں خط تھما دیا۔ وہ چند لمحے پڑھتی رہی، پھر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے کہا جب تم نے تصویر کے پیچھے ان کا نام دکھایا تو مجھے شک ہو گیا تھا۔ میں نے کہا امی چچا نے خط میں سب کچھ لکھا ہے۔ میں نے دوبارہ خط اٹھایا اور پڑھنے لگا۔ کریم چچا نے لکھا تھا کہ جوانی میں انہوں نے ایک لڑکی سے محبت کی تھی۔ وہ لڑکی غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی مگر بہت اچھی اور سمجھدار تھی۔ دونوں نے اپنے گھر والوں کو راضی کرنے کی کوشش کی مگر دادا اپنی عزت اور خاندان کے نام کے سامنے کسی کی بات سننے کو تیار نہ تھے۔ انہوں نے کریم چچا کو صاف کہہ دیا تھا کہ اگر اس لڑکی سے شادی کی تو اس گھر میں دوبارہ قدم نہ رکھنا۔ کریم چچا نے لکھا تھا کہ انہوں نے بہت منتیں کی مگر دادا نہ مانے۔ آخرکار انہوں نے اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر لی۔ دادا نے اسی دن انہیں گھر سے نکال دیا۔ انہوں نے اپنی محنت سے کاروبار شروع کیا، چھوٹی سی دکان سے آغاز کیا اور وقت کے ساتھ کامیاب ہوتے گئے۔ کچھ سالوں بعد وہ اتنی جائیداد بنانے میں کامیاب ہو گئے کہ لوگ ان کا نام عزت سے لینے لگے، لیکن دولت آنے کے بعد بھی ان کے دل میں اپنے گھر کی محبت ختم نہیں ہوئی تھی۔ اور جب جوانی میں ہی ان کی بیوی مری تو وہ واپس آ گئے، مگر اس وقت نہ میرے والد رہے اور نہ دادا، اور امی نے کریم چاچا کو دیکھا ہوا نہیں تھا کیونکہ ان کے جانے کے بعد امی کی شادی ہوئی تھی۔ خط میں آگے لکھا تھا کہ جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کے بڑے بھائی یعنی میرے والد دنیا سے جا چکے ہیں تو وہ خاموشی سے واپس آئے، مگر تب تک دادا بھی دنیا سے جا چکے تھے۔ وہ اپنے خاندان کے سامنے آنے کی ہمت نہ کر سکے۔ انہیں ڈر تھا کہ شاید اب بھی انہیں وہی شخص سمجھا جائے گا جس نے خاندان کی عزت خراب کی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے رشتے کو چھپا کر اسی گھر میں نوکری کر لی۔ انہوں نے لکھا تھا کہ میں نے تمہیں بچپن سے بڑا ہوتے دیکھا، تمہیں اسکول جاتے دیکھا، تمہاری پہلی نوکری کی خوشی بھی دور کھڑے ہو کر دیکھی۔ جب تم پریشان ہوتے تو میرا دل چاہتا کہ میں تمہیں گلے لگا کر بتا دوں کہ میں تمہارا چچا ہوں، مگر ڈر جاتا تھا کہ کہیں میرے آنے سے تمہارے گھر میں پھر سے نفرت نہ پیدا ہو جائے۔ یہ پڑھ کر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ مجھے یاد آیا کہ کتنی بار کریم چچا نے میری چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھا تھا۔ خط کے ساتھ ایک اور کاغذ تھا، وہ DNA رپورٹ تھی۔ میں نے رپورٹ دیکھی تو واقعی یہ سب سچ تھا۔ میں بہت دیر تک خاموش بیٹھا رہا، پھر میں نے امی سے کہا امی ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، ہم نے ایک ایسے انسان کو نوکر سمجھ کر زندگی گزار دی جو ہمارے اپنے تھے۔ امی نے روتے ہوئے کہا کہ غلطی صرف ہماری نہیں تھی بیٹا، ہمارے بڑوں نے بھی محبت کو عزت کے نام پر کچل دیا تھا۔ اگر اس وقت تمہارے دادا اپنے بیٹے کی بات سن لیتے تو شاید کریم کو 30 سال ہمارے گھر کے ایک کمرے میں اکیلی زندگی نہ گزارنی پڑتی۔ ہیرا بھی یہ سب دیکھ کر بہت حیران تھی۔ میں اسی دن چچا کی قبر پر گیا۔ قبر کے پاس بیٹھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا چچا مجھے معاف کر دیں، آپ ساری عمر ہمارے قریب رہے اور ہم آپ کو پہچان نہ سکے۔ کاش آپ نے ایک بار ہمیں بتا دیا ہوتا کہ آپ کون ہیں۔ کاش آپ کو گھر سے نکالتے وقت کسی نے یہ سوچا ہوتا کہ پسند کی شادی کرنا اولاد کا جرم نہیں ہوتا۔ میں نے ان کی قبر پر ہاتھ رکھا اور دل میں وعدہ کیا کہ ان کی کہانی ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ اس دن مجھے زندگی کا سب سے بڑا سبق ملا، اولاد اگر اپنی پسند سے شادی کرنا چاہے تو ضروری نہیں کہ وہ اپنے والدین کی بے عزتی کرنا چاہتی ہے۔ والدین کا فرض ہے کہ وہ اولاد کی بات سنیں اور اپنی انا اور لوگوں کی باتوں سے زیادہ اپنے بچے کی خوشی کو اہمیت دے۔ ایک غلط فیصلہ کبھی کبھی صرف ایک انسان کی زندگی نہیں بلکہ پوری نسلوں کے رشتے توڑ دیتا ہے۔ کریم چچا کے پاس دولت بہت تھی مگر انہیں اپنے گھر کی محبت پوری زندگی نہ مل سکی۔ آخر میں ان کے پاس کروڑوں کی جائیداد تھی مگر وہ اس محبت کے لیے ترستے رہے جو انہیں اپنے خاندان سے ملنی چاہیے تھی۔ میں نے ہاتھ میں تھاما وہ پرانا خط اور DNA رپورٹ امی کی گود میں رکھ دی اور سیدھا کریم چچا کے اس چھوٹے سے کمرے کی طرف چلا گیا جو گھر کے اوپری حصے میں بنا ہوا تھا۔ وہ کمرہ جس کا دروازہ ہم نے 30 سال میں شاید چند بار ہی کھولا تھا اور وہ بھی صرف انہی کے کوئی کام بتانے کے لیے۔ کمرے کا دروازہ ہلکے سے دھکے سے کھل گیا۔ اندر ایک عجیب سا حبس اور پرانی لکڑی کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ ایک زنگ آلود لوہے کی چارپائی، ایک بوسیدہ لکڑی کی میز اور کونے میں رکھا ہوا ایک پرانا سا سیاہ صندوق تھی۔ اس انسان کی کل کائنات جو باہر کی دنیا کے لیے کروڑوں کا مالک تھا۔ میں نے گھٹنے ٹیک کر وہ صندوق کھولا۔ اندر چچا کے چند پرانے سادہ سے کپڑے رکھے تھے اور ان کے نیچے ایک موٹی ڈائری اور ایک چمڑے کا والٹ پڑا ہوا تھا۔ میں نے وہ والٹ کھولا تو اس میں سے ایک بہت پرانی پیلی پڑ چکی تصویر نکلی۔
وہ تصویر چچا کی جوانی کی تھی، جس میں ان کے ساتھ ایک نہایت سادہ اور مسکراتی ہوئی لڑکی کھڑی تھی۔ تصویر کے پیچھے لکھا تھا، تنزیلہ میری پہلی اور آخری محبت۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ ڈائری کھولی۔ اس کے ابتدائی صفحات میں ان کی جوانی، دادا کے ساتھ تلخ کلامی اور تنزیلہ کے ساتھ ان کی جدوجہد کی داستان درج تھی۔ چچا نے لکھا تھا، بابا نے جب مجھے گھر سے نکالا تو میرے پاس صرف 100 روپے تھے۔ تنزیلہ نے اپنا تھوڑا سا زیور بیچ کر مجھے کپڑوں کے تھان خرید کر دیے اور ہم نے ایک چھوٹی سی دکان سے کام شروع کیا۔ میں نے دن رات ایک کر دیا تاکہ میں دادا کے سامنے ثابت کر سکوں کہ میں کوئی ناکام انسان نہیں۔ میں صبح 4 بجے ہول سیل جاتا، اپنے کندھوں پر تھان اٹھا کر لاتا اور رات گئے تک دکان پر بیٹھتا۔ تنزیلہ میرے لیے گھر سے خشک روٹی اور پیاز بھیجتی، مگر اس کے چہرے کی مسکراہٹ میری ساری تھکن اتار دیتی تھی۔ ڈائری کے اوراق پلٹتے ہوئے چچا کی محنت کا پورا سفر میرے سامنے کھلتا چلا گیا۔ انہوں نے آگے لکھا تھا، 5 سال کی بے انتہا محنت کے بعد ہم نے پہلی چھوٹی ٹیکسٹائل مل کی بنیاد رکھی۔ خدا نے ہمارے کام میں برکت دی اور کچھ ہی عرصے میں میرا شمار شہر کے بڑے تاجروں میں ہونے لگا۔ میں نے شہر کے سب سے مہنگے علاقے میں ایک عالیشان بنگلہ خریدا، گاڑیاں لی اور لوگ مجھے کریم صاحب کہہ کر بلانے لگے۔ مگر جس دن میری کامیابی کا ڈنکا بج رہا تھا، اسی سال تنزیلہ ایک مزی بیماری کا شکار ہو گئی۔ میں نے دنیا کے بہترین معالج بلا لیے، کروڑوں روپے پانی کی طرح بہا دیے، لیکن میں اسے بچا نہ سکا۔ تنزیلہ کی وفات کے بعد چچا کی زندگی میں جو سنسان پن آیا، اس کا احوال پڑھ کر میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ انہوں نے لکھا تھا، تنزیلہ کے جانے کے بعد وہ بڑا بنگلہ مجھے ڈسنے لگا۔ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ دولت، عزت اور جائیداد کے باوجود میں اکیلا ہو چکا تھا۔ میں روز شام کو گاڑی چلا کر اپنے پرانے گھر کی گلی میں جاتا اور دور کھڑے ہو کر اپنے بھائی اور بھابھی کے گھر کی روشنی دیکھتا۔ ایک دن مجھے خبر ملی کہ بابا اور بڑے بھائی دونوں اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور بھابھی اپنے بچوں کے ساتھ اکیلی رہ گئی ہیں۔ چچا کریم نے آگے اپنی زندگی کا سب سے بڑا اور دردناک فیصلہ بیان کیا تھا۔ میرے پاس 2 راستے تھے، یا تو میں ایک سیٹھ بن کر اپنی دولت کی نمائش کرتا ہوا اس گھر میں داخل ہوتا اور اپنا حق مانگتا، یا پھر خاموشی سے اپنوں کا سہارا بن جاتا۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں ایک امیر بھائی بن کر جاتا تو شاید بھابھی کے دل میں غرور یا احساس کمتری آ جاتا، یا محلے والے باتیں بناتے۔ اس لیے میں نے اپنی تمام تر دولت، گاڑی اور بنگلہ وکیل کے حوالے کیا اور نوکر کا لباس پہن کر اپنے گھر میں آ بیٹھا۔ ڈائری کے آخری اوراق پر انہوں نے اپنے 30 سالہ نوکر بن کر گزارے گئے ایام کی ایک ایک بات لکھی تھی۔ لوگ سمجھتے تھے کہ میں نوکر ہوں، مگر مجھے اپنے بھتیجے کو اسکول جاتے دیکھ کر اس کے جوتے پالش کر کے جو سکون ملتا تھا، وہ کروڑوں کے بنگلوں میں بھی نہیں ملا۔ میں نے اس گھر کی ہر اینٹ کو اپنے خون پسینے سے سینچا۔ جب کبھی بھابھی ڈانٹتی تو مجھے اپنی ماں کی ڈانٹ یاد آ جاتی۔ میں نے 30 سال خاموشی سے اس لیے کاٹے تاکہ میرے گھر کا سکون برباد نہ ہو۔ میں نوکر بن کر جی لیا، مگر اپنوں کی قربت میں جی لیا۔ یہ سب پڑھ کر میں وہ ڈائری لے کر صحن میں آیا اور امی اور ہیرا کے سامنے رکھ دی۔ امی نے جب چچا کی یہ تمام تحریریں اور تنزیلہ کے ساتھ ان کی محنت کی داستان پڑھی تو ان کی ہچکیاں بن گئی۔ خدایا، امی روتے ہوئے بولیں، جس انسان نے کروڑوں کی بادشاہی چھوڑ کر صرف ہمارے ساتھ رہنے کے لیے نوکری کی، ہم نے اسے کبھی ایک لمحے کی عزت نہ دی۔ ہم نے اس کے ہاتھ سے چائے کے کپ چھینے، اس پر کام کا غصہ اتارا۔ کاش زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اس رات چچا کی صاحب بیتی نے ہمارے دلوں پر ایسا گہرا اثر چھوڑا کہ ہمارے گھر کا ماحول اور ہماری سوچ ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ ہمیں یہ احساس ہوا کہ انسان کی حقیقی قیمت اس کے بینک بیلنس یا بڑی گاڑیوں سے نہیں، بلکہ اس کے دل کی وسعت اور قربانی سے ہوتی ہے۔ اور چچا کے پاس دنیا کی آسائش تھی، مگر انہوں نے اپنوں کی محبت کی خاطر عشرت اور گمنامی کی زندگی کو چنا۔ چچا کی چھوڑی ہوئی قانونی دستاویز سے میں نے ان کے کاروبار اور ٹیکسٹائل ملوں کا کنٹرول سنبھالا۔ جب میں پہلی بار ان کی مل میں گیا تو وہاں کے پرانے مینیجر اسلم صاحب نے چچا کی ایک بڑی تصویر اپنے دفتر میں لگائی ہوئی تھی۔ اسلم صاحب نے روتے ہوئے بتایا، بیٹا، کریم صاحب جیسا عاجز اور محنتی انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ وہ مل کے عام مزدوروں کے ساتھ بیٹھ کر روٹی کھاتے تھے اور اپنی کمائی کا بڑا حصہ غریبوں میں بانٹ دیتے تھے۔ وہ اکثر کہتے تھے کہ پیسہ انسان کے ہاتھ کی میل ہے، اصل دولت تو وہ رشتے ہیں جو انسان پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ میں نے چچا کے اس کاروبار کو اسی ایمانداری اور محنت سے آگے بڑھایا جس طرح وہ خود چلاتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے ان کی دی ہوئی اس قربانی سے اپنی اور اپنے خاندان کی زندگی کو سنوارا۔ امی نے چچا کریم کی زندگی سے یہ سبق سیکھا کہ انا اور برادری کا ڈر صرف تباہی لاتا ہے۔ میں نے اپنے گھر میں چچا کا وہ چھوٹا سا کمرہ، ان کی پرانی لالٹین، چارپائی اور ان کی لکھی ہوئی ڈائری کو ویسے ہی محفوظ رکھا۔ جب بھی میری زندگی میں کوئی کامیابی آتی یا کام کا غرور ذہن میں آتا تو میں اس تاریک کمرے میں چلا جاتا۔ وہ کمرہ مجھے یاد دلاتا تھا کہ ایک کروڑ پتی انسان نے اپنوں کی قربت کی خاطر کتنی بڑی قربانی دی تھی۔ آج بھی جب ہم سب مل کر دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو کریم چچا کی یاد ہمارے درمیان زندہ ہوتی ہے۔ ان کی زندگی کی داستان نے ہمیں سکھا دیا کہ رشتے انا سے نہیں بلکہ اپنوں کے لیے جھکنے اور قربانی دینے سے قائم رہتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمارے گھروں سے انا، غرور اور تلخیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما۔ ان میں سچی محبت، عاجزی اور سکون پیدا فرما۔
ہمارے والدین کے دلوں میں نرمی اور اولاد کے لیے شفقت عطا کر اور اولاد کو اپنے والدین کی عزت اور خدمت کرنے کی توفیق دے۔ اے پروردگار، ہمیں رشتے نبھانے اور اپنوں کی قدر کرنے کی عقل عطا فرما تاکہ ہم جیتی جاگتی زندگیوں میں ایک دوسرے کی محبت سے محروم نہ رہیں۔ ہمارے تمام درگزر اور معافی کے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جن پیارے اور بزرگوں کا سایہ ہم سے اٹھ چکا ہے، ان کی مغفرت فرما اور ان کے درجے بلند کر۔ اے رب العزت، ہر گھر کو حسد، نفرت اور نا اتفاقی سے بچا کر اتحاد، پیار اور برکت کا گہوارہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔